Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब का, और आज से खुसूसी तौर पर हम हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक पर ग्रेजुअली बातचीत करने जा रहे हैं। तो इसको तरतीब देने के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है मुफ्ती साहब से मिलकर कि सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से शुरू किया जाए। तो आए मोहतरम मोहम्मद नासिर साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल ये है आपसे, और सवालों के जवाब के पैटर्न पे ही शायद ये कर लें तो बेहतर रहेगा, कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खानदान में पैदाइश ली है उन्होंने। कम से कम उनके माँ बाप का नाम और दादा दादी का नाम बता दें, और ये बता दें कि ये लोग कौन थे, इनके माँ बाप और दादा दादी। और एक बेसिक सवाल ये भी है कि इनके माँ बाप और दादा दादी किस रिलीजन से थे, किस धर्म को ये फॉलो करते थे। सर, पहला सवाल बताएं। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारक व सल्लिम। जी बिल्कुल, आप सवाल जवाब की तर्ज पे ही इसको रखें, ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा और इससे काफ़ी सारे इंशाल्लाह फ़वाइद मिलेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल मुख्तसरन मैं आपको सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में चंद गुजारिशात कर दूं। ये तो एक हकीकत ही है कि सबसे औला हुआला हमारा नबी, सबसे बाला हुआला हमारा नबी, सबसे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी पर मैं क्या लबकुशा हूँ या मेरे क्या अल्फाज, कि ये तो वो ज़ात है कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लक ज़िक्रक, और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वरफ़अना लक ज़िक्रक, कहे साया तुझ पर, ज़िक्र है ऊंचा, बोल बाला है ऊंचा तेरा। ये तो वो नबी पाक की ज़ात हैं कि जिनके बारे में हकीकत भी यही है कि ये गुमान नक्शे जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें गरामी मोहम्मद है, और आसमानी कुतुब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इसमें गरामी है वो अहमद मज़कूर हुआ है, जितनी भी आसमानी किताबें या सहाइफ हैं उनमें। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुख्तलिफ़ अस्मा जो कुरान और हदीस में मज़कूर हुए हैं वो बहुत सारे हैं, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, मुज्तबा, ताहा, यासीन, और इस तरह कसीर नाम है, सैकड़ों नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुरान पाक में और कुतुब अहदीस में मज़कूर हुए हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा का नाम आमिना है। और हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 7वीं या 8वीं जगह पे जाके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसब और हज़रत आमना का नसब और हज़रत अब्दुल्ला का नसब एक जगह पे मिल जाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरैश के सबसे आला ख़ानदान बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे, और बनु हाशिम से आपका सिलसिला नसब फिर आगे सैयदना नूह अलैहिस्सलाम तक, और उनसे फिर आगे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। अलग तरतीब ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुत्तसिल होते हुए आगे जाता है। आपके अमूमन जो जद्दे आला कहलाए जाते हैं या कहा जाता है वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं। ये जद्दे आला आपके कहे जाते हैं, और कुरान पाक में भी इसकी सरीह लफ्ज़ों में सराहत मौजूद है।
محترم مفتی محمد ناصر صاحب، مذہب اسلام تو ابھی آیا نہیں، سمجھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کسی کو کوئی جانتا نہیں اور یہ پڑھا نہیں گیا، تو رسول اسلام صاحب کے ماں باپ اور دادا دادی کس ریلیجن کو فالو کرتے تھے، کس مذہب کو وہ مانتے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے یا یہ کہ بت پرستی بھی کرتے تھے؟ آخر ہم ان کو کیا مانیں؟ یہودی، نصارہ، ستارہ پرست، ہندو، مطلب آخر وہ لوگ تھے کیا سر؟ یہ بتائیں، شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب سوال ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ بھی مذہب اسلام کیا ہے، پہلے تو اس کو آپ کلیریفائی کر لیں اور اس کی کلیریفیکیشن کروا لیں۔ مذہب اسلام کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یا مذہب دین اسلام کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا دین۔ تو یہ جو اسپیسیفک کر کے آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مذہب اسلام جوڑا جاتا ہے، اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کا دیا ہوا دین، تو جتنے بھی انبیاء آئے یا رسول آئے وہ سارے کے سارے اللہ کا دیا ہوا دین ہی لے کر آئے۔ تو اسی طریقے پر ان کے باقاعدہ کلمے پڑھے گئے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ یہ کہا جاتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل علیہ السلام کے لیے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ میں نے چند ایک آپ کو بتائی ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو یہ بات کلیریفائی ہو گئی کہ تمام انبیاء کے باقاعدہ کلمہ طیبہ پڑھا جاتا تھا اور وہ مذہب اسلام ہی کی دعوت دیتے تھے، دین اسلام ہی کی دعوت دیتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد تھیں وہ ساری کی ساری مذہب اسلام، دین اسلام پر مشتمل تھیں، لیکن ان کا نام کیا کہا جاتا تھا اس وقت؟ اس دین کو دین ابراہیمی یا دین اسماعیلی کہا جاتا تھا، یعنی انہی کے نام کی مناسبت سے کوئی اسپیسیفک نام اس وقت اللہ نے اس کو نہیں دیا تھا۔ کیونکہ وجہ کیا ہے کیوں نہیں دیا گیا تھا، اب اس کا جواب سنیں۔ اسپیسیفک نام دینے کی وجہ یہ تھی، نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اسلام یا دین کمپلیٹ نہیں کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کی کمپلیشن جو ہے اور اس کا کمپلیٹ ہونا جو ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ڈیپینڈ تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میں آگے مزید بتاتا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کیونکہ خاتم النبیین تھی، انبیاء تھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے اس کو برقرار رکھا گیا، کوئی اسپیسیفک نام نہ دیا گیا۔ جیسے آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو کتاب جب آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں ایک موضوع پہلے چنتے ہیں، پھر جب اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، یہ میں ایک دنیاوی مثال دے رہا ہوں، اسی طرح بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی کمپنی آپ شروع کرتے ہیں تو پہلے کمپنی کا ٹوٹل پروسیجر بناتے ہیں، پھر اس کا نام سلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کا نام سلیکٹ کر لیں تو اس کے بعد اس کے ٹوٹل پروسیجر کو دیکھا جاتا ہے، تو تاکہ وہ نام کے مطابق میچ بھی کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دین کا نام رکھا تھا، دین اسلام شروع سے ہی رکھا تھا، یہ تو قرآن پاک میں واضح ہے۔ ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اس دین کو مکمل کیا، کمپلیٹ کیا، تو یہ جس نے آ کے کمپلیٹ کیا اور جن کی وجہ سے یہ کمپلیٹ ہوا، تو انہی کی مناسبت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نام کو خاص کر دیا گیا کہ یہ دین اسلام ہے، ورنہ اوورال جتنے بھی ادیان پہلے گزرے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں وہ دین اسلام ہی تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اور دین تھے، دین اسلام ہی تھے۔ ہاں، کہ اس وقت نبیوں کے نام کے ساتھ موسوم کیا جاتا تھا۔ اب یہ اوورال جو اللہ نے ارشاد فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے، تو یہ اسپیسیفک باقاعدہ کر دیا گیا۔ تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھی کوئی وہ خاص کوئی وجہ تھی۔ بہرحال یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، کیونکہ تمام انبیاء کو بھیجا بھی نبی پاک کی ذات کے لیے گیا تھا، اور یہ تو قرآن پاک میں آیت میثاق سے ثابت ہے، اور تمام کائنات کو بنایا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گیا تھا، اور یہ قرآن و احادیث میں صراحتاً موجود ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی وجہ تھی۔
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جتنے بھی تھے یہ کوئی کافر مشرک نہیں تھے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کنز الاموال کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل میں 7 بندے مسلسل مسلمان رہے ہیں، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ قرآن پاک میں ہے لا تقلبوا کفی الساجدین، کہ اللہ نے تمہیں نہیں پھیرتا رہا مگر یہ کہ ہمیشہ ساجدین میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کو یا نطفہ مقدسہ کو یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی ذات اقدس تک تمام کو پاک بطنوں میں بھیجا۔ یہ قرآن پاک کی آیت نص قطعی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پاک بطنوں میں رہے۔ تو جب پاک بطنوں میں رہے تو وہ تمام کے تمام مسلمان رہے، اللہ کو ماننے والے رہے، توحیدی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے اور انبیاء کو ماننے والے تھے۔ تو یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان، آپ کے والدین تھے یا آپ کے دادا دادی تھے یا نانا نانی تھے، یہ اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے اور دین ابراہیم پر کاربند تھے۔ اس وقت اس دین کو دین حنیف کہا جاتا تھا، تو اس وقت کے نام کے اعتبار سے آپ دین حنیف پر قائم تھے۔ آپ کے کوئی بھی والدین میں سے یا آپ کے اوپر جتنے بھی آپ کے خاندان کے ہیں کوئی بھی کافر مشرک نہیں تھا۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، اس سوال کے لیے معذرت پیشگی میں کافی روایات اور کافی بکس میں ایسی باتیں پڑھی جاتی ہیں، حالانکہ یہ پہلی نظر میں گستاخی نظر آئے گی، بٹ سوال تو ہے سر جو کہ لٹریچر میں لکھا ہوا ہے۔ کافی چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب تھے، کچھ بکس میں تو میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ 4 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، اور کم سے ٹائم وہ جو بتاتی ہیں کتابیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 2 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ کیا ان باتوں میں کوئی سچائی ہے سر؟ 2 سال پہلے یا 4 سال پہلے یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایسی چیزیں کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ اور اوتھینٹک ریکارڈ یا آپ کی جانکاری کیا کہتی ہے کہ کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور بچہ پیدائش بالکل نارمل پیدائش تھی، جیسے کہ عام طور سے میاں بیوی ملتے ہیں، پریگنینسی ہوتی ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کیا اسی طرح سے نارمل بچوں کی طرح سے ڈیلیوری ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا کچھ الگ واقعات پیش ہوئے ہیں یا رونما ہوئے ہیں؟ یہ بتا دیجیے سر، اور یہ بتا دیجیے کہ ان کے فادر کی ڈیتھ ان کی پیدائش سے کتنا ٹائم پہلے ہوئی تھی؟ شکریہ۔ دیکھیں، روایات جو آئی ہیں اس طرح کی، یہ اسلامی کتب میں تو موجود نہیں ہیں۔ باقی اگر جن اسلامی کتب میں اس طرح کی روایت موجود ہیں تو ان کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے، یہ صرف من گھڑت روایات ہیں کہ بھی وہ 4 سال پہلے فوت ہو گئے یا 2 سال پہلے وفات پا گئے، ایسا کہیں بھی کوئی بھی مذکور نہیں ہے، بلکہ صریح روایات سے جو منقول ہے وہ یہی ہے کہ آپ کچھ عرصہ قبل یعنی کچھ ماہ قبل وفات پائی، آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے کچھ ماہ قبل وفات پائی۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے موجود کہ 4 سال پہلے یا کچھ 2 سال پہلے۔ یہ جتنی بھی روایات ہیں یہ صرف اور صرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے یہود و نصارہ نے گڑھی تھیں کہ بھئی دیکھیں اسلام کے یہ معاملات تھے۔ تو یہ جو صریح روایات ہمارے پاس موجود ہیں باقاعدہ صحیح الاسناد کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ کچھ ماہ قبل آپ کی وفات ہوئی تھی۔ اب کچھ ماہ قبل سے مراد 5-6 ماہ بھی کہا جاتا ہے، یہ روایات ہیں، اور کسی میں 3-4 ماہ بھی ہیں، کسی میں 7-8 ماہ بھی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھی ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ طور پہ حمل ہو گیا تھا حضرت آپ کی والدہ کو، پھر اس کے بعد آپ انتقال کیا ہے آپ نے، یہ تو کنفرمیشن کے ساتھ ثابت ہے۔ باقی رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت مطہرہ ہے وہ عام نارمل جس طرح کے میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے اسی طریقے پر ہوئی، بالکل اسی طریقے پر ہوئی، عین فطرت کے تمام تقاضوں کے تحت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح میاں بیوی ملاپ کرتے ہیں پھر بچہ حمل ٹھہرتا ہے تو بالکل اسی طریقے پر ہی ہوا آپ کا بھی۔ اور پھر مزید میں بتاتا ہوں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ،
پھر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہوئی وہ بھی بالکل نارمل ہوئی، اور یعنی کہ کوئی اس طرح کے معاملات نہیں تھے۔ ہاں ایک چند خصوصیات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام کائنات کے مردوں اور عورتوں سے مختلف تھیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ بھی سوائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ کوئی اور شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ختنہ برید پیدا ہوئی ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ختنہ برید پیدا ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں باقاعدہ طور پہ کاجل لگا ہوا تھا، یعنی آپ کی کاجل والی آنکھیں تھیں یا سرما کہہ لیں کوئی بھی۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدسہ تھیں، آپ بالکل صاف ستھرے پیدا ہوئے، بلکہ آتے ہی آپ نے سجدہ کیا اور زمین پہ آپ نے پاؤں رکھا، اور اللہ یہ ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب میں نے سجدہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جعلت المسجد، کہ اللہ نے تمام لی، اللہ نے جعلت الارض مسجد لی، اللہ نے تمام کائنات کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ یعنی پہلے اسپیسیفک جگہ اور ایک مخصوص جگہ پہ عبادت ہوتی تھی اللہ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پوری کائنات میں آپ کہیں بھی مسجد بنا سکتے ہیں، وہاں پہ عبادت کر سکتے ہیں۔ تقلبک فی الساجدین، یہ آیت کریمہ کے الفاظ ہے، تقلبک فی الساجدین۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ایک سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو کہ ابو لہب کے نام سے مشہور ہیں، ان کا نام عبد العزی تھا یا ازا، جو بھی کچھ لکھا ہوا ہوگا سر، یہ عبد العزی تھا، جو کہ ایک اس وقت کے مشرکین مکہ کی ایک دیوی کا نام تھا۔ کیا حضرت عبد المطلب نے اپنا بیٹے کا یہ نام رکھا تھا، یا پھر اسے منع کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ صاف صاف یہ شرکیہ نام ہے۔ تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ بت پرست تھے یا بت پرستی کو پسند کرتے تھے۔ تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ توحید کے راستے پہ اور بت پرست نہیں تھے سر؟ بتائیں، شکریہ۔ یہ سر اس حوالے کے ثبوت کے لیے حدیث نمبر 34755، ابو لہب کا نام عبد العزی بن عبد المطلب تھا، اور عبد العزی وہاں پہ ایک بت یعنی کہ دیوی کا نام تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر دیوی یا دیوتاؤں کے یا بتوں کے نام پر ہم اپنی اولاد کا نام رکھ رہے ہیں تو ہم ان بتوں کے ماننے والے ہیں، صاف سی بات ہے سر۔ چاہے وہ 1500 سال پہلے رکھے گئے، چاہے ہم آج کی تاریخ میں رکھیں، تو یہ گمان ہوتا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، عبد العزیٰ نام کہا جاتا ہے کہ بھی عبد العزیٰ نام تھا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ عزیٰ جو تھی یہ دیوی اگرچہ تھی، عزیٰ کا ایک مطلب عزت بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک اللہ کا نیک بندہ گزری تھی جس کا نام عزیٰ تھا، اللہ کی نیک بندی تھی، تو ان معنی پر بھی ان کو یہ ان معنی پر بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو اصل نام ہے عبد العزیٰ، یہ کہیں منقول نہیں ہوا ابھی تک، کوئی اس کی صراحت میری نظر سے نہیں گزری۔ بہرحال اگر کسی کی نظر میں ہے تو مجھے دلیل بھیج دے، میں دیکھ لوں گا پھر اس کی صحت یا معاملات کو۔ ہاں ایک قول یہ بھی ہے جو صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا نام عبد المقوم تھا، یہ بھی ایک قول ہے۔ تو یہ ناموں کے حوالے سے قول ہیں، تو اس کی کوئی واضح صراحت نہیں ہے۔ جو بنظر غایت، ابھی میں آپ کو ایک اس کا اصولی حکم بتا دوں کہ بنظر غایت جو مطالعے سے بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی نام کا جو معاملہ ہے وہ ان بنا پر نہیں ہے، جس طرح کے کہتے ہیں کہ بھی وہ ایک دیوی تھی تو ان بنا پر اس کا نام رکھا گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ناموں میں اختلاف ہے، اور کسی نے کوئی گڑھ کے نام رکھ دیا ہو کہ بھی وہ عبد العزیٰ تھا، تو عبد المقوم بھی تو نام منقول ہے، تو ہم اس نام کو مانتے ہیں جو کہ صحیح ہمیں سند کے ساتھ واضح طور پہ ہمارے پاس موجود بھی ہے، تو جائے کہ ہم عبد العزیٰ جو کہ غیر معروف نام ہے ہم اس کو قبول کر لیں۔ تو ناموں کا تو اختلاف رہا ہے، یہ جو اختلافات ہے یہ کوئی صحیح روایات سے منقول نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو لہٰذا یہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا نام یہ تھا اس بندے کا، تو یہ کنفرمیشن کسی کے پاس نہیں ہے، تو اختلافات بہت سارے ہیں۔ مفتی محمد ناصر صاحب، اگر عزا کا مطلب عزت ہوتا ہے تو بالکل بہت اچھی بات ہے۔
جتنے بتوں کو مانا جاتا ہے یا دیوی دیوتاؤں کو مانا جاتا ہے وہ تو ہیں ہی عزت کے مقام پر، بالکل عزت کے مقام پر ہیں. تو اگر عزت کا مقام بھی آپ دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ عزت کا مقام بھی دیجیے اور توحید پر کہلائیے. واہ رے مسلمانوں. محترم مفتی صاحب، ایک اعتراض ابھی یہ بھی آیا ہے کہ جب عزا نام تھا دیوی کا اور سبھی لوگ جانتے بھی تھے، بلکہ یہ سبھی کو بتا کہ خانہ کعبے کی جگہ پہ مورتیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ متولی تھے اسی پریوار کے لوگ، تو ایک دیوی کے نام پہ نام رکھنا، اگر وہ نام رکھا گیا، بھلے آپ نے اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کنفیوژن ہے سر یا اس کی پکی سند نہیں ہے، بٹ اگر کسی دیوی کے نام پہ نام رکھا جا رہا ہے تو اس پریوار کی جو اسپیشلی طور پہ مفتی ہے، اس پریوار کی انسیت کا نام ہے اور اس پریوار کا لگاؤ ہے اس نام سے. بہرحال سر، میں نے کون سی عزت کہہ دی؟ میں نے اس کا معنی بتایا ہے، مطلب بتایا ہے. کوئی بتوں کی عزت نہیں کر رہا میں، خیال کیجئے گا. یہ کہانی نہیں گڑا کرو درمیان میں. یہ پاپڑ بیلنے لگ جاتے ہو نا، یہ پھر وہ قوم کو متشکک کر دیتے ہو، شک میں ڈال دیتے ہو. ایسا نہیں کیا کریں. دیکھیں، وہ ایک نام کا مطلب بتایا ہے کہ بھی اس طرح تھا. وہ میں نے صرف آپ کو تاریخی حقائق بتائے ہیں جو کہ تھے. بہرحال یہ آپ کو واضح کر دوں کہ بھی اس طرح کا نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھی وہ بت پرست تھے یا اس طرح کے تھے. میں نے آپ کو دونوں قول بتا دیے ہیں، از راہ تحقیق مزید آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ بھی وہ نام کی وجہ سے بت پرست ہی کوئی ہو جائے. تو یہ کہاں کا اصول ہے یہ بتائیں. نہیں، کوئی انسیت وغیرہ نہیں تھی. انسیت کی وجہ سے کوئی اس طرح کے نام نہیں رکھے گئے تھے. کامنلی کوئی اگر میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ دو نام تھے. عبد المقوم بھی ہے تو ہو سکتا ہے عبد المقوم رکھا ہو، جب تک کہ ہمیں کوئی صریح سند نہ ملے. اوپر جو آپ نے حدیث نقل کی ہے ابن ابی شیبہ کی، یہ ابھی تک مجھے ملی نہیں ہے کہیں پہ. تو یہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، یہ صرف یوں سمجھ. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں یہ کہانی شریف گڑھ دی گئی ہے. بہرحال تو ایسا کوئی ہوا نہیں ہے اس طرح کا کوئی بھی آپ کو سمجھ لگ جائے کہ بھی یہی نام تھا. عبد العزیٰ نام کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. میں دوبارہ بتا رہا ہوں، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. اور بھی نام ہو سکتا ہے. باقی کوئی دیوی دیوتاؤں کے نام کی وجہ سے کہا جائے کہ بھی وہ ان سے انسیت بھی رکھتے ہوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہی پہلے تو نام بھی کنفرم نہیں ہے، تو پھر انسیت تو پھر بہت دور کی بات ہے. محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ویسے تو آپ ایک آڈیو میں کمپلیٹ آنسر دے چکے ہیں، اور یہ آپ نے کہا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے تو پریگنینسی ہو، چاہے پیدائش ہو، چاہے ان کے ماں باپ ہوں، بالکل ایک نارمل ماں باپ کی طرح اسی سسٹم سے ہوئے کہ ماں باپ ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پریگنینسی دے دیتا ہے اور پھر ایک مقررہ میعاد پر ولادت ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہوئی ہے. سر، بہت ساری روایتیں، بہت ساری جو یہ 5-10 روپے میں کتابیں مل جاتی ہیں اردو کتابوں کی جگہ سے، میں نے وہاں سے ان کتابوں کو کبھی لیا اور دیکھا تھا تو اس میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا کہ ایک بادل کا سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ چلتا تھا اور بادل کا ٹکڑا وہاں چلتا تھا جہاں بھی وہ چلتے تھے یا بیٹھتے تھے یا جو کچھ بھی کرتے تھے، اور اونٹنی نے دودھ زیادہ دینا شروع کر دیا تھا ان کی ولادت والے دن، اور مطلب کافی عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے تھے. یہ سر میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہم ریکارڈ میں لا سکیں کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی محترم. ایسی تمام باتیں یا جس چیزوں میں لکھی ہوں گی وہ غلط ہوں گی، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک نارمل پیدائش تھی. بس ہاں یا نہ میں بتا دیجیے سر. شکریہ. پیدائش نارمل ہی تھی پیارے، لیکن یہ جو واقعات آپ بتا رہے ہیں کہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت حضرت سیدہ آمنہ نے اور اس کے علاوہ باقی اس ٹائم کی دائیوں نے روشنی دیکھی اور محلات دیکھے، اور پھر فرشتوں کی آمد کا سلسلہ رہا، یا پھر یہ ہے کہ بچپن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر بادل کا سایہ ہونا، تو یہ حضرت ابو طالب نے بیان کیا ہے. تو یہ ساری صحیح روایات ہیں، یعنی کہ موضوع روایات نہیں ہیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبل از جو ہے ولادت کے بعد از ولادت جو ہیں یہ جو واقعات رونما ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے حقائق رکھتے ہیں، اور یہ روایات موجود ہیں. خصائص الکبریٰ میں بھی موجود ہیں اور کثیر احادیث کی کتب میں موجود ہیں. باقاعدہ سیر کی کتب میں، سیرت یعنی سیر مطلب سیرت ہوتا ہے،
سیرت کی کتب میں یہ روایات موجود ہیں، بالکل ایسی موجود ہیں۔ یہ روایات ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بالکل صحیح روایات ہیں۔ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہیں، تو خاصہ بیان کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ان میں کوئی ایسی روایات کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے نقص وارد کرتی ہوں، تو وہ تو ہم نہیں مانتے کسی بھی اعتبار سے۔ ہاں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے روایات ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں، بالکل یہ ٹھیک ہیں اور یہ ہم مانتے بھی ہیں، اور بابانگ دوہل ہمارے ہاں بیان بھی کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کچھ روایات ایسی بھی ہیں جو غلط ہیں۔ اسی تناظر میں ہی جو آپ بیان کر رہے ہیں، اسی حوالے سے بھی اور بھی بہت ساری ایسی روایات ہیں جو غلط ہیں، بالکل ہم نہیں مانتے، کنڈیم کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو یہ روایات ہم پرکھیں گے اصولیات پر۔ جب وہ اصولیات پر، قرآن و حدیث کے اصول پر ٹھیک ہوں گی تو ہم ان کو قبول کریں گے، جو اصولیات سے ہٹ کر ہوں گی تو ہم ان کو قبول نہیں کریں گے۔ ولادت کا نارمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح عام بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اسی طریقے پر پیدا ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں نہیں عطا کی گئیں، بلکہ اللہ نے آپ کو تمام انبیاء سے بڑھ کے شانیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ کثیر روایات سے موجود ہے اور واضح طور پہ ثابت بھی ہے، بلکہ قرآن پاک فرقان حمید میں بھی جگہ بجگہ اس کا تذکرہ ہے۔ بہت شکریہ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، آپ نے ان باتوں کو کلیئر کیا کہ جی ہاں یہ باتیں صحیح مانتے ہیں آپ سر۔ میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، بلکہ پیدائش ان کی صرف اسی بچے کی ہوئی ہے، کیونکہ رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ تو شاید کنفرم خبر ہے سر۔ بٹ اس کے بعد، کیونکہ اب میں اس لیے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے وہ باتوں کو مان لیا جو میں نے بتائی آپ کو، تو یہ باتیں سنی جاتی ہیں یا کہیں پڑھی بھی ہیں میں نے اسی طرح کی کتابوں میں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی تھی، شاید آمنہ جی ان کا نام تھا مدر کا، تو کسی وجوہات کی وجہ سے جو سعودی عرب کے یا جہاں کے ان کے کوئی دیہات کے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ دائیں وغیرہ بچوں کو پالتے ہیں، وہاں ایسے بچوں کو بھیجا جاتا ہے جہاں خدا نخواستہ بچوں کو خطرہ محسوس کروایا جاتا ہو۔ وہی دائیں ان کو دودھ پلاتی ہیں اپنا بچوں کو، اور وہاں پرورش کرتے ہیں وہ 2-4 سال تک۔ تو میں نے ایسا سن رکھا ہے کہ رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بچپن کے ٹائم میں یا دودھ پینے کے ٹائم میں ہی ان کی مدر آمنہ جی نے ایک دائی کے حوالے کر دیا تھا، جنہوں نے اپنے یہاں لے جا کے ان کو پالا ہے کچھ سال، اور ان دائی کا نام حلیمہ بتایا جاتا ہے سر۔ یہ بات بھی صحیح کنفرم ہے یا اس بات کو آپ ہاں یا نہ کیا بتائیں گے سر؟ تھوڑی جانکاری دے دیں، شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پھر دوبارہ اسی راگ کو الاپ رہے ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد محترم ہیں وہ پہلے ہی انتقال کر گئے تھے پیدائش کے۔ پیدائش سے مراد یہ ہے کہ بھی آپ کا جو اندیا تھا نا، وہ میں سمجھ گیا تھا۔ پیدائش سے مراد ایسا نہیں ہے کہ بھی وہ 2 سال پہلے وفات پا گئے تھے، بلکہ کچھ ماہ قبل وفات پائی تھی آپ نے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ عرب میں بھی اور اس وقت بھی، بلکہ اب بھی آپ کے بر صغیر میں بھی یہ سلسلہ کار کافی عرصہ قبل رہا ہے کہ بھی جو بچے تھے ان کی پیدائش کے لیے جو مائیں تھیں وہ دیہات میں بھیج دیا کرتی تھیں۔ یہ عرب میں تو ڈیفینٹ یہ سلسلہ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی بھیج دیا کرتی تھیں، ایسا نہیں تھا عرب میں، بلکہ سال 1 تک وہ وہاں اس کے جو جس شہر میں ہوتی تھیں اس کے قریب ہی رکھا جاتا تھا، اور 6 ماہ تک تو یہ کنفرم ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، پھر اس کے بعد سویبہ دائی تھیں آپ کی جو پہلی، ان کا دودھ پیا، کیونکہ آپ کی والدہ کا قدرتی طور پر دودھ کم ہو گیا تھا شہر کی عورت ہونے کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک کامن معاملات ہیں جو کہ چلتے ہی رہتے ہیں شہر میں، تو اسی طریقے پر ہوا۔ پھر یہ ہے کہ وہ دودھ پلانے لگ گئی تھیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد عرب کا جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ بھی وہ بچے کو دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ اس کی پرورش اچھی ہو جائے، بچہ صحت مند ہو جائے،
تاکہ شہر کی آب و ہوا کی وجہ سے باقی معاملات میں وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو اس بنا پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی باہر بھیج دیا گیا تھا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ سال ڈیڑھ سال کے بعد ہوا تھا، یعنی آپ سال ڈیڑھ سال تک کے ہو چکے تھے۔ تو اس طریقے پر یعنی کہ پھر جو حضرت حلیمہ ہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو وہ آئی تھیں، وہ آپ کو لے کے گئی تھیں، ان کے حصے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ لکھی تھیں، ان کو برکات ملنا تھی، تو وہ لے کے گئی تھیں۔ بالکل یہ واقعات صریح روایات سے موجود ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا اقرار فرمایا ہے، اور یہ احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ تو باقی جو کامنلی غلط بیانی کی جاتی ہے کہ بھی وہ پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا تو ڈر خوف کی وجہ سے، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ ان کا کامنلی رواج تھا۔ تو بر صغیر میں بھی بہت سارے علاقوں میں ایسا رواج کافی عرصہ پہلے رہا ہے۔ تو یہ تو ایک رواج ہے ایک علاقے کے مناسبت سے، تو اس میں کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی آپ کو کوئی ڈر خوف تھا، نہ ہی کوئی اس طرح کے اور معاملات تھے آپ کے والدین کو، نہ کسی اور کو، ایسی کوئی کہانی نہیں تھی۔ بس ایک رواج کے اعتبار سے وہاں پہ جو سلسلہ کار تھا تو اسی ترتیب سے ہی اس معاملے کو بھی رکھا گیا۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، بالکل خدا نخواستہ کنفیوژن ہوا آپ کو۔ میں نے اپنی اس آڈیو میں جو یہ کہا تھا کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا، تو میرا مطلب صرف یہی تھا کہ کچھ ماہ پہلے یا کچھ ٹائم پہلے ہو گیا تھا سر، اور کچھ نہیں۔ دوسری بات آپ ایک یہ بتا دیجیے، تھوڑا یہ کمپلیٹ سیشن ہو جائے گا اس طرح سے کہ جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو ماں باپ سوچنے لگتے ہیں کہ اس بچے کو کیا کام کروا کے دینا ہے، اور کوئی ہاتھ کا ہنر سکھانا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو مطلب کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری جانکاری میں یہ بات ہے کہ بکری پالن کا کام نہیں، بکریے جو بہت سے لوگ گاؤں کے اپنے یا آس پاس کی بکریے پالتے تھے، ان کو کچھ لوگوں کو یا گڈریا ٹائپ لوگوں کو اس طرح کی ذمہ داری مل جاتی ہے کہ وہ تمام بکریاں اکٹھی کر کے مطلب گھمانے لے جاتے تھے، صبح سے شام تک ان کو گھماتے پھراتے تھے اور واپس لا کے بکری والوں کے حوالے کر دیتے یا ایک جگہ باندھ دیتے تھے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ رسول اسلام صاحب نے بچپن میں یہ کام کیا ہے سر، یا انہوں نے اپنی جوانی تک بلوغت تک پہنچتے یا بالغ ہونے کے بعد، یا یہ کہہ لیجیے کہ 25 سال تک کی عمر سے پہلے کیا کام کاج کیا ہے جس سے ان کی آمدنی ہو سر؟ بتائیں، شکریہ۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بالکل آپ نے بڑا ہی بہترین اور خوبصورت سوال کیا ہے۔ دیکھیں، جب آپ گاؤں میں گئے تھے تو اس ٹائم آپ کافی عرصہ وہاں رہے تھے بچپن میں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ بکریاں چرایا کرتی تھیں، تو ان کے بچوں کے ساتھ تو جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ثابت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں پالا کرتے تھے باقاعدہ طور پر۔ ایسی کوئی صریح روایت آج تک نہیں گزری میرے ہاں، اور نہ ہی ایسی کوئی موجود ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو باقی یہ ہے کہ ہاں ان معنی پر کہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جب ان کے گھر پہ تھے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو آپ ان کے بچوں کے ساتھ، کیونکہ ان کا بکریاں چرانے کا کام تھا، تو ان کے ساتھ جاتے تھے۔ باقی عرب میں جو مکہ میں جو اس ٹائم کے لوگوں کا جو طریقہ کار تھا وہ دو طرح کا تھا۔ ایک تو علمی حوالے سے، یعنی کہ فصاحت و بلاغت کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے بچوں کو تعلیم دیتے تھے، سپہ گری کے حوالے سے تعلیم دیتے تھے، یعنی تلوار چلانا اور تیر چلانا، اور دوسرا جو تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے 3 سے 4 کام بیسک ہوا کرتے تھے، اور یہی کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سے 12 سال کی عمر میں آپ کے چچا جو تھے ابو طالب، انہوں نے آپ کو تجارت پر ہی باقاعدہ طور پر ملک شام میں لے کر گئے تھے، اور اسی تجارتی سفر میں ہی آپ کی دوستی سیدنا صدیق اکبر سے ہو گئی تھی، کہ جن کے والد اس ٹائم کپڑے کی تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے، تو آپ کے چچا ابو طالب نے بھی آپ کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے ملک شام میں تجارت کے لیے۔
تو ایسی تو صریح روایت باقاعدہ موجود ہے۔ باقی یہ اس طرح کا کام کہ بھی آپ نے جس کو چرواہا بولا جاتا ہے کامنلی زبان میں، کہ آپ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، تو ایسا کوئی واضح ثبوت ابھی تک نہیں ملا، اور نہ ہی کوئی ایسا واضح ثبوت ہے، ملا بھی نہیں ہے بھی نہیں۔ ہاں کوئی من گھڑت باتیں اگر کوئی ڈال دیتا ہے تو اس کا اپنا میٹر ہے، ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، جاہل اور فاسد اور فاسق پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ باقی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت علیمہ سعدیہ کے ہاں جو معاملات جو چلے ہیں ان کی حد تک یہ معاملات درست ہیں۔ باقاعدہ آپ نے اس کو پروفیشن نہیں بنایا تھا، نہ ہی آپ کا یہ پروفیشن تھا۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے، سوالات تو خیر انشاءاللہ بہت ہیں، ہم کرتے رہیں گے۔ آج کا ایک چھوٹا سا آخری سوال کا جواب بتا دیجئے، اور وہ بات رہ گئی میری نظر میں تھی پوچھنی کہ آپ نے یہ مانا کہ بت پرستی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یا دادا دادی صاحب کا۔ چلیے سر، امنا و صدقنا۔ ایک بات یہ بتا دیجیے کہ اس وقت میں، یعنی کہ اسپیشلی طور پہ جو رسول اسلام صاحب کے ماں باپ تھے وہ ہوں یا ان کے دادا دادی ہوں، چلیے یہیں تک لے لیتے ہیں، تب شادی کا سسٹم کیا تھا؟ مطلب جیسے ہمارے مذہب اسلام کی بات کرو تو نکاح پڑھایا جاتا ہے کہ گواہ ہوتے ہیں ایک دو، اور لڑکا لڑکی سے پوچھا جاتا ہے بھائی تمہیں قبول ہے قبول ہے، یا یہ کہ ہندوؤں کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ آگ جلاتے ہیں، اس کے چاروں طرف 7 پھیرے 7 چکر کاٹتے ہیں، یہ ایک سسٹم ہو گیا، یا کچھ اور تھا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی بالغ جو کہ میاں بیوی بننا چاہتے ہیں سماجک طور پر، وہ شادی یا جو بھی سسٹم ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ میاں بیوی کی طرح زندگی گزاریں گے، تو وہ کس طرح سے شادی کرتے تھے؟ نکاح کے فارم میں کرتے تھے، یا یہ کہ آگ جلا کر 7 پھیرے لیتے تھے، یا کچھ اور طریقہ تھا سر؟ اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوسچن آف دس سیشن۔ بہت شکریہ۔ یہ بھی ماشاءاللہ بڑا خوب سوال ہے۔ دیکھیں اس ٹائم جو شریعت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جو طریقہ کار تھا وہ نکاح ہی کا تھا، لیکن اس طرح کا نکاح کا طریقہ کار نہیں تھا جو کہ اسلام میں یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترویج فرمایا۔ وہاں پہ ایجاب و قبول ہوتا تھا، فقط اتنا ہی طریقہ کار تھا، اور ایجاب و قبول کو ہی نکاح کہا جاتا تھا، اور جو بڑے آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے تھے اور پھر ان کا باقاعدہ طور پہ رخصتی کی جاتی تھی، یہ اس کا ایک طریقہ کار تھا اس ٹائم بھی۔ اور جو آپ کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طور طریقہ تھا، بالکل اسی طریقے پر ہی نکاح کیا جاتا تھا باقاعدہ۔ آج کل تو ایک اسلامک طور پہ باقاعدہ ایجاب قبول بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد خطبہ نکاح بھی دیا جاتا ہے، تو یہ اس طرح اس ٹائم یعنی پراپر اس طریقے پر طریقہ نہیں تھا، لیکن اس سے ملتا جلتا طریقہ کار تھا۔ تو وہ اسی طریقے پر، بلکہ اس میں ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ بھی سیدنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نکاح ہوا تھا تو اس ٹائم ابو طالب نے باقاعدہ طور پہ خطبہ بھی دیا تھا، تو یہ بھی ایک روایت موجود ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کا نکاح ہوتا تھا جس طرح کے اسلام میں اب ہوتا ہے، لیکن کچھ حد تک کچھ معاملات مختلف تھے، مکمل طور پہ اسی طریقے پر نہیں تھا۔ باقی یہ جو ہے جو پھیرے شیرے لگانا جو ہے نا، یہ اسلام میں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ پتہ نہیں ویسے انہوں نے کہاں سے لیا، یہ اس کا مجھے بھی علم نہیں ہے، بہرحال یہ آپ زیادہ بتا سکتے ہیں بہتر طریقے سے، پھر کبھی اس پہ بھی گفتگو کر لیں گے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے جوابات دیے، اور رسول اللہ کی پیدائش، بچپن اور بالغ کی عمر تک کے تمام معاملات کے آپ نے جواب دیے سر۔ اب یہ بات تھوڑی سی رہ گئی، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں یہیں سے شروع کر دیں گے کہ ایک طرف آپ نے کہا کہ مسلمانوں میں یہ رواج ہوا ہے کہ خطبہ بھی دیتے ہیں، پھر آپ نے یہ کہا کہ رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت ان کے چچا صاحب نے وہ خطبہ بھی پڑھا۔ تو بہرحال یہ سوال انٹرسٹڈ اور نالجیبل ہوں گے سر، اور یہ نیکسٹ سیشن سے شروع کریں گے انشاءاللہ جب بھی آپ ٹائم دیں گے۔ تو آج کی آپ کی گفتگو کے لیے، سوال و جواب کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو مفتی محمد ناصر صاحب اینڈ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔